माना रसूल करीम। कुछ नशिस्तों में ये बात चल रही थी कि उम्मती ऊपर जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक हैं। उसमें से एक हक है कि हम अपनी ज़िंदगी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करें, आपकी पैरवी करें, आपके नक्शे कदम पे चलें। हम जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने उसवा बनाया, नमूना बनाया। अब एक मुसलमान के लिए जरूरत तो नहीं थी इस बात की कि वो ये सवाल हो कि हुजूर ही की इत्तिबा क्यों करनी है, लेकिन हम बसीरत के साथ और ताकि दिल दिमाग में हमारे अच्छी तरीके से ये बात रास्ते हो जाए कि सारी दुनिया में कोई है ही नहीं इस काबिल कि जिसको यूं कहा जा सके कि उसके पीछे चला जा सके। तो उसकी मैंने आपको 4 वजह बताई थी। पहली वजह कि सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी ही है जो हम तक मुस्तनद तरीके से पहुंची है। दूसरी वजह कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही ऐसे हैं जिनकी जिंदगी का हर गोशा, हर पहलू, हर हैसियत से नुमाया है, सबके सामने है। तीसरी वजह कि इंसानियत में मुख्तलिफ तबकात हैं, मुख्तलिफ हालात हैं, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हर तबके के लिए हर हालत में बेहतरीन इंसान है। आज मैं इंशाल्लाह चौथी और आखिरी वजह अर्ज करूंगा, और वो ये है कि देखिए कि मुफीद नसीहतें, अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें, नजरियात, थ्योरियाँ, इसकी कमी नहीं है। अच्छी अच्छी बातें सब कर लेते हैं, लेकिन अच्छे अच्छे फलसफे सब बना देते हैं, नजरियात पेश कर सकते हैं, लेकिन एक ऐसा नजरिया जिसके ऊपर किसी ने चल के दिखाया हो, अमल करके दिखाया हो। अगर हमें जिहद से गौर करते हैं तो हमें हुजूर की जिंदगी अमली नजर आती है। आपने जो कहा उससे बढ़कर अमल के दिखाया। आपने उम्मत को जिस बात की भी तालीम दी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले उस पर अमल करके दिखाया। मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को अखलाक की तालीम दी, तो अखलाक में खुद इतना ऊंचे बने कि इंसानियत को बनाने वाले अल्लाह पाक ने खुद गवाही दी, वइन्न लका लअजरन गैर ममनून वइन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। ए पैगंबर, ए मोहम्मद, बेशक आपकी मजदूरी न खत्म होने वाली है, आप तो बड़े ऊंचे अखलाक पर फाइज हैं। जो अल्लाह इंसान की एक एक रग को जानता है, एक एक जज्बे को, ख्यालात को, सोचों को जानता है, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की गवाही है। एक जगह फरमाया, फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्त लहुम वलौ कुन्त फव्वन गलीज़ल क़ल्बि लन्फ़द्दू मिन हौलिक। अल्लाह ने आपके ऊपर रहम कर दिया, आपके ऊपर अल्लाह की इनायत हुई कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको नरम दिल बनाया है। अगर आप सख्त दिल होते तो फिर क्या होता, ये साहबा आपके पास जमा नहीं होते। एक आयत में अल्लाह पाक ने फरमाया, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफ़ुर रहीम। ऐसे पैगंबर मैंने तुम्हारे पास भेजे हैं जिन्हें तुम्हारी तकलीफ बहुत शाख गुजरती है। तुम्हें कोई परेशानी हो, तुम किसी तकलीफ में हो, उनको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है इससे, और तुम्हारी भलाई के वो हरीस हैं, भूखे, किसी तरीके से तुम्हें कोई खैर पहुंचे, और ईमान वालों पर निहायत शफीक हैं और मेहरबान हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, कुछ सहाबा आए और कहने लगे, उम्मुल मोमिनीन, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को बताइए कि कैसे थे। कितना प्यारा जवाब दिया। उन्होंने फरमाया कि क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? कुरान नहीं पढ़ा? जो कुछ कुरान के अंदर अखलाकी तालीमात हैं, कान खुलुक़ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल कुरान, उस सब के मुजस्सम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। कुरान ने इंसाफ सिखाया, तवक्कुल सिखाया, अखलाक सिखाए, हक सिखाया, दरगुजर सिखाया, खैरख्वाही सिखाई, नफरताई सिखाई, कुरान ने इबादत सिखाई, मामलात सिखाए। जो कुछ कुरान ने सिखाया था वो सब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात में मौजूद था। और इंसान की बीवी से बढ़कर किसकी गवाही मोतबर हो सकती है? तो आप जरा गौर कीजिएगा, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलती है, आप घबराए के घर तशरीफ लाते हैं, तो हज़रत खदीजा रज़ी बुखारी शरीफ की रिवायत है
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کو تسلی دیتی ہیں، آپ ان الفاظ پہ غور کیجیے، وہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ، اللہ آپ کو ہرگز تنہا نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ آپ رشتہ داروں کا حق پورا پورا ادا کرتے ہیں، حق کی طرفداری کرتے ہیں، مصیبتوں میں آپ لوگوں کے کام آتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ کتنا عرصہ وہ آپ کے ساتھ رہی ہیں، وہ یہ گواہی دے رہی ہے کہ دیکھیں آپ کے اندر یہ اخلاق موجود ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بعد سب سے زیادہ آپ کو جو محبوب تھی وہ حضرت عائشہ تھی۔ حضرت عائشہ 9 سال آپ کی صحبت میں رہی۔ وہ کیا کہتی ہیں؟ وہ یہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کسی کو برا بھلا کہنے کی نہ تھی، آپ برائی کے بدلے میں برائی نہیں کرتے تھے بلکہ معاف کرتے تھے، آپ گناہوں کی باتوں سے بہت دور رہتے تھے، آپ نے کبھی کسی سے اپنا بدلہ نہیں لیا، آپ نے کبھی کسی غلام لونڈی عورت یا خادم کو یہاں تک کہ کسی جانور تک کو کبھی نہیں مارا، آپ نے کبھی کسی کی جائز درخواست اور فرمائش کو رد نہیں۔ کون گواہی دے رہا ہے؟ یہ بیوی گواہی دے رہی ہے۔ انسان کی جو کمیاں ہوتی ہیں سب سے زیادہ واقف اس سے جو ہے انسان کی بیوی ہوتی ہے، اور وہ گواہی دے رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بدلہ نہیں لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغنی میں ایک بدو ایک دیہاتی آتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن سے چادر کو اتنی زور سے کھینچتا ہے کہ آپ اس کے جسم سے جا کے لگ جاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر نشان پڑ جاتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے محمد، ایمان نہ تیرا ہے نہ تیرے باپ کا ہے، تو میرے اونٹ کو غلے سے لاد دو۔ آپ مسکراتے اور کہتے ہیں کہ اس کو دے دو، انتظام نہیں لیا کرو۔ اور خود فرما رہی ہے حضور کبھی کسی سائل کو لا نہیں کہتے تھے، نہیں کہتے۔ جہاں بخاری شریف کی روایت ہے، ایک خاتون آئی، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کپڑا پیش کیا اور آپ نے اس کو پہن لیا، تو ایک صحابی آئے کہ یا رسول اللہ بہت اچھا لگ رہا ہے، آپ مجھے دے دیجیے۔ آپ نے فوراً وہ کپڑا دے دیا۔ صحابہ ناراض ہوئے، اللہ کے بندے تم نے حضور سے کیوں مانگا؟ تم کو پتہ نہیں ہے کہ حضور کو اس وقت ضرورت تھی، اور آپ کی عادت کبھی لا کی نہیں ہے کہ آپ جو ہے کسی سائل کو منع کریں، آپ کی عادت منع کرنے کی ہے ہی نہیں۔ رشتے دار، اب آپ دیکھیے حضرت خدیجہ کی شہادت، اللہ رب العزت کی شہادت، اور اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی۔ اب آپ سنیے، رشتے داروں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بچپن سے آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے دن رات کے حالات سے واقف ہیں، جوانی تک آپ کے ساتھ ہیں، آخر تک۔ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آپ ہنسمکھ تھے، طبیعت کے نرم تھے، اخلاق کے نیک تھے، آپ کی طبیعت میں مہربانی تھی، سخت مزاج نہیں تھے، کوئی برا کلمہ کبھی منہ سے نہیں نکالتے تھے، اور لوگوں کے عیب اور کمزوریوں کو نہیں ڈھونڈا کرتے تھے۔ یہ ہمارے اور آپ کے لیے بہت زبردست بات ہے، لوگوں کے عیب نہیں ڈھونڈتے تھے، لوگوں کے عیب نہیں ڈھونڈتے تھے۔ آج تو عجیب معاملہ ہے، ذرا سا اصل میں انسان کا پتہ اختلاف سے چلتا ہے۔ جب تک ہم کسی کے دوست ہوتے ہیں ہم اس کے ساتھ اچھے ہوتے ہیں، ذرا سی ہماری رائے میں اختلاف ہو جائے کسی سے، پھر دیکھیں کہ ہم کریز کر اور ہم جو ہے اپنا مشن بنا لیتے ہیں کہ بس ہمیں اس کو رسوا کرنا ہے، اس کو نیچے دکھانا ہے۔ دو باتیں آپ سے عرض کروں گا۔ ایک تو زندگی اس لیے اللہ نے نہیں دی ہے کہ اپنی صلاحیتوں کو غلط جگہوں پہ ضائع کرے۔ کاش کہ کسی خوش نصیب کو اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے نا، اس کی زندگی خود پرسکون ہو جائے۔ عموماً لوگ وہ پریشان رہتے ہیں جو بیچارے دل میں بنا۔ کسی نے بڑی اچھی مثال دی کہ آپ ایک پتھر کو اٹھائیے، چاہے چھوٹا سا ہی ہو، 1 گھنٹے تک آپ اس کو پکڑے رہے۔ آپ 1 گھنٹے کے بعد جب چھوڑے تو اس کی آپ کا ہاتھ جو ہے گیلا ہو چکا ہوگا، اور جو ہے کچھ نہ کچھ آپ کے ہاتھ میں درد ہوگا۔ آپ اسی پتھر کو آپ جو ہے آپ 12 گھنٹے اٹھائیے، اور زیادہ آپ تکلیف میں مبتلا ہو جائیں گے، اور آپ 24 گھنٹے اس پتھر کو اٹھائیے تو کیا ہوگا کہ آپ کا ہاتھ چھل ہو جائے گا اور برا حال ہو جائے گا۔ اب ہم پتہ نہیں جب ایک چھوٹے سے پتھر، ہم اپنے دل دماغ پر کتنے واقعات کے اثرات کو لے کر جی رہے ہوتے ہیں۔ اس نے یوں کیا، اس نے یوں کہہ دیا تھا، اس نے مجھے اچھا رسپانس نہیں دیا، اس نے جو ہے مجھے جو ہے نا میری خوشی میں شریک نہیں ہوا، اس نے مجھے پوچھا نہیں، اس نے مجھے دیا نہیں، اس نے مجھ سے ملا نہیں۔ کیا ضرورت ہے ان چیزوں کے ساتھ جینے کی؟ تو دیکھیے میں نے عرض کیا کہ ایک تو ہم اس بات کی عادت ڈالیں کہ اپنی صلاحیتوں کو صحیح جگہ پہ لگائیں۔ سوچنے کی چیزیں یہ نہیں ہے، سوچنا ہے تو آپ قبر کو سوچیے، سوچنا ہے تو آپ انسانیت کے نفع کو سوچیے، سوچنا ہے تو آپ کسی کی بھلائی کو سوچیے،
اس سے ہماری زندگی آسان ہوگی. عورتوں کا معاملہ اور زیادہ ہے. مرد باہر نکلتے ہیں تو عموماً اللہ کرے کہ اگر مرد بھی عورتیں نہ بن گئے ہوں تو عموماً مرد جب باہر نکلتے ہیں کام کاج میں مصروف ہو جاتے ہیں تو ان کے ذہنوں سے یہ چیزیں نکل جاتی ہیں. لیکن عورت گھر میں ہے تو یہی سوچ رہی ہے اس نے یوں کہہ دیا, بہو یہی سوچ رہی ہے ساتھ نے یہ کہہ دیا, یوں کہہ دیا. اسی وجہ سے میں نے شاید آپ کو ایک خاتون تھی ان کی زندگی شادی کے بعد بڑی کامیاب زندگی تھی. تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کی کامیاب زندگی کا راز کیا ہے, کہ آپ کے شوہر کبھی غصہ نہیں ہوتے, کیا آپ کی کبھی جو ہے نا کوئی آپس میں وہ رنجشیں نہیں ہوتی؟ انہوں نے کہا سب ہوتا ہے جیسے عام گھر میں ہوتا ہے. لیکن ایک اچھی بات انہوں نے یہ بہت ساری باتیں کی تھی, کبھی موقع پہ انشاءاللہ عرض کروں گا. ایک اچھی بات انہوں نے یہ بھی بتائی کہ جب میری شوہر غصہ ہوتے ہیں ایک تو میں ان کی بات کو توجہ سے سنتی ہوں اور میں اس وقت زبان نہیں چلاتی, اس وقت میں جو ہے اپنی صفائی نہیں پیش کرتی اس وقت, اور پھر میں کیا کرتی ہوں اس کے بعد میں جو ہے تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو کاموں میں مشغول کر لیتی ہوں تاکہ یہ جو ایک ظاہری بات ہے میں بھی انسان ہوں, جو میں نے یہ سنا ہے, جو مجھے بوجھ ہوا ہے, تکلیف ہوئی ہے, تو میں کاموں میں ذہن بٹا کر ہاتھ بٹا کر میں اس چیز سے نکلنا چاہتی ہوں. اس لیے میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہماری زندگی ہماری اعمال سے خالی ہوتی ہے نا تو شیطان اس میں یہ غلط چیزیں بھر دیتا ہے. اللہ کرے کہ ہماری زندگی کی روٹین اتنی زبردست ہو کہ ہم کہیں کہ بھائی میں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھوں یا میں اعلیٰ چیزوں کو دیکھوں. میرے پاس الحمدللہ کرنے کے کام بہت ہیں. ہمارے بڑے کہتے ہیں جن کے پاس کرنے کے کام نہیں ہوتے تو پھر ان کے پاس نہ کرنے کے کام بہت ہوتے. ہم اپنے کرنے کے کام, ہمیں تہجد میں بھی اٹھنا ہے, ہمیں انشاءاللہ جو ہے نا ہمارا معمول ہے کہ 2 پارے 3 پارے ہمیں تلاوت کرنی ہے. ہمارا معمول ہے ہمیں اشراق بھی پڑھنی ہے, ہمیں چاٹ بھی پڑھنی ہے, ہمیں اوابین بھی پڑھنی ہے. ہمارا معمول ہے کہ ہمیں لا حول کی تسبیح بھی پڑھنی ہے, ہمیں جو تیسرا کلمہ بھی پڑھنا ہے, ہمیں درود شریف بھی پڑھنا ہے. اور ہمارا معمول ہے کہ ہمیں کچھ سیرت کا مطالعہ بھی کرنا ہے. کچھ جو ہے ہمارا معمول ہے کہ ہمیں قرآن کی تفسیر سے تھوڑا 1-2 صفحے ترجمہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے. اب جب ہماری زندگی ان اچھے کاموں میں بھری ہوئی ہوگی آپ یقین جانیں کہ زندگی خود آسان ہو جائے گی. ہمیشہ زندگیاں ان کی ہوتی ہیں جو فارغ لوگ ہوتے ہیں, جن کے پاس کرنے کے کام نہیں ہوتے. تو پھر شیطان کیا کرتا ہے, اس لیے حدیث میں بھی آتا ہے کہ شیطان جب انسان کو ذاکر پاتا ہے, دیکھتا ہے کہ وہ اللہ کی یاد میں ہے, تو شیطان کا بس ہی نہیں چلتا کہ وہ کوئی وسوسہ ڈال سکے. شیطان حاوی جن پہ ہوتا ہے انہی لوگوں کے اوپر ہوتا ہے جن کو غافل پاتا ہے. تو پھر طرح طرح کے خیالات, بیٹھ کے سوچنا, ان چیزوں کے اندر لگا دیتا ہے. تو وہاں یہ بات نکلی تو میں نے عرض کیا اللہ کے نبی کمیاں تلاش نہیں کرتے تھے, اللہ کے نبی عیب نہیں ڈھونڈتے تھے. حضرت علی کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سخی تھے, سچ گو تھے, طبیعت کے نرم تھے. لوگ آپ کی صحبت میں بیٹھتے تو خوش ہو جاتے, کھل جاتے. آپ کو پہلی دفعہ جو دیکھتا آپ سے مرعوب ہو جاتا. یعنی آپ دیکھیے یہ بات بھی طے ہے, خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مصر تو بالرعب, اللہ پاک نے مجھے جو بہت ساری خصوصیت دی ہیں ان میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اللہ پاک نے میری مدد پر کافروں کے خلاف, غیروں کے خلاف میری مدد کی ہے رعب دے کر. آپ دیکھیے کاش کہ اگر مسلمان اسلام پہ ہوتا تو کافر آج ایٹم بم کا رعب نہیں ہوتا. کس کے اوپر ایٹم بم کا رعب چل رہا ہے؟ ساری چیزوں کے ہونے کے باوجود ہمارا رعب نہیں ہے کافروں پر. کیا بات ہے کہ مسلمان اسلام کی زندگی سے نکل چکا ہے. جب حضور کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ پاک نے مجھے رعب دیا ہے, رعب. تو حضور کا ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بیٹھے ہوئے تھے تو ایک خاتون نے آپ کو دیکھا اور دیکھتے ہی وہ کانپ گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینی پڑی, بھائی میں کوئی بادشاہ تھوڑی ہوں, میں تو ایک معمولی عورت کا بیٹا ہوں اور جو ہے میں تو ایک معمولی سے انسان ہوں. آپ نے اپنی توازوں میں بیان کیا, میں کوئی بادشاہ تھوڑی ہوں. تو اللہ کے نبی کوئی دور سے دیکھتا تو روب میں مبتلا ہو جاتا. اس لیے میں آپ سے عرض کروں گا کہ تقوی میں اللہ پاک نے روب رکھا ہے. اللہ والوں سے کیوں ڈرتے ہیں انسان, اللہ والوں سے کیوں ڈرتے. ابھی مجھے یاد آیا سندھ میں کہیں ایک بڑے اللہ والے تھے, ہم لوگ گئے تھے ان کی زیارت کے لیے. تو بڑے مشہور تھے, جلال والے بزرگ تھے, وہ خاموش رہا کرتے تھے, فضول کوئی بات. تو کوئی بڑا جو ہے یہ حکومتی, میں نہیں پتا مجھے نہیں آپ کے کوئی وزیر تھے یا کیا تھے, تو وہ ان کے وہاں گئے تو جا کے ان کو پیشکش کر رہے آپ کہیں تو میں یہاں آپ کا جو کچی آبادی ہے, گاؤں ہے, میں سڑکیں بنا. اور غصے سے کہا کہ دینے آئے ہو یا لینے آئے ہو, یا مجھے کوئی دینے آئے ہو یا مجھ سے لینے آئے ہو. خاموش ہو گئے. اللہ والوں کا روب ہوتا ہے. آپ یقین جانیں کہ ہم تقوی والی زندگی پہ آئیں گے, اللہ پاک کئی چیزوں سے ہمیں نوازیں گے. ایک تو انسان کا روب ہوتا ہے. ہم نے دیکھا
اللہ اکبر. ہم نے دیکھا کہ ہمارے والد صاحب اللہ پاک نے ان کو نوازا اور انتہائی اللہ پاک نے ان کو تقوی والی زندگی اور سادی زندگی اور زہد والی دنیا سے بے رغبتی کی زندگی اور دین کی محنت والی زندگی. تو ہم رہتے تھے تو وہاں قریب میں یہاں فلیٹ تھا. تو جب وہ آتے تھے تو جو خاتون بے پردہ بھی ہوتی تھی اور بے پردہ خاتون ہے ان کو ساری دنیا سے وہ کوئی پردہ نہیں کر رہی, لیکن جیسے وہ آتے تھے سب اپنے اپنے گھروں کے اندر چلے جاتے. اللہ پاک دین کی برکت سے بڑی نعمتیں دیتے ہیں, محبت دیتے ہیں, اللہ پاک عظمت دیتے ہیں, اللہ پاک دعائیں قبول کرتے ہیں. ہمارے پاس ہم بن کے تو دیکھیں, ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں کوئی مشکل مرحلہ نہیں ہے, کاش کے ہم تھوڑا سا عمل کر کے دیکھیں. تمہارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دور سے دیکھتا مغروب ہو جاتا, لیکن جو آپ سے گھلتا ملتا قریب آتا تو وہ تو پھر آپ کا عاشق بن جاتا, محبت کرنے لگ جاتا. ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سوتیلے بیٹے حضرت خدیجہ کے جو پہلے شوہر سے تھے حضرت ہند, وہ آپ کا نقشہ کھینچتے ہیں, وہ آپ کی تربیت میں رہے. وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت نرم تھی, سخت مزاج نہیں تھے, کسی کا دل نہیں دکھاتے تھے, کسی کی عزت کے خلاف کوئی بات نہیں کرتے تھے, کھانا جیسا سامنے آ جاتا کھا لیتے, اس کا برا نہیں مناتے. آپ کو اپنے ذاتی معاملے میں کبھی غصہ نہیں آتا تھا, نہ کسی بدلے اور انتقام لیتے تھے, نہ کسی کی دل شکنی کرتے تھے. لیکن اگر کوئی بات حق کے مخالف ہوتی تو حق کی طرفداری پہ آپ کو غصہ آ جاتا اور آپ پوری حمایت کرتے, پھر آپ نہیں آپ کسی کو نہیں دیکھتے. تو ایسے ہی اللہ کے نبی کو یہ جو میں ساری باتیں عرض کر رہا تھا, میں اس سے عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں دنیا نظریات کو پیش کرتی ہے, ہم سیاست میں اور ان چیزوں میں ہم سنتے ہیں, ہم آ جائیں گے, ہم یوں کریں گے, ہم یہ نظام لے کے آئیں گے, ہمارے پاس یہ تعلیمی نظام ہے, ہم یوں کر رہے ہیں, ہم نے یوں ہمارا یہ ویژن ہے اور یوں ہے. لیکن دنیا عمل سے خالی ہوتی چلی جا رہی ہے, باتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور عمل سے باتیں خالی ہوتی چلی. لیکن اللہ کے نبی کو آپ دیکھیں, مثلاً میں ایک چیز لیتا ہوں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ کہا کہ بھائی نماز یہ اللہ کی بندگی ہے اور نماز پڑھا کرو. لیکن اب آپ خود دیکھیے حضور نے دنیا میں جتنا نماز کا کہا خود کتنی پڑھی؟ ہمارے اوپر تو صرف 5 نمازیں پڑھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا پڑھتے تھے؟ اشراق آپ پڑھتے تھے, چاشت آپ پڑھتے تھے, نمازوں کی سن معتدہ غیر معتدہ سب آپ پڑھتے تھے, تہجد آپ پڑھتے تھے, کم و بیش 50-60 رکھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے, 50-60. اور وہ ہوتی کیسی تھی؟ اللہ اکبر, وہ حضور کی نمازیں تھیں, وہ نمازیں تھیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ کھڑے ہو کے آپ پڑھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک پہ بھرم آ جائے. ایک روایت میں آتا ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ رات کی نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو گئے, آپ نفل پڑھ رہے تھے کہ میں بھی آپ کے پیچھے پڑھ لوں. سورہ بقرہ پوری پڑھ لی, آل عمران پوری پڑھ لی, سورہ نساء پوری پڑھ لی, کئی پارے پڑھ لیے, رکو ہی نہیں. وہ فرمانے لگے مجھے عجیب خیال آنے لگے, دل چاہ رہا تھا کہ نماز چھوڑ کے میں کہیں چلا جاؤں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو نماز کا کہا, سب سے زیادہ نماز پڑھ کے دکھائی. نبوت کے آغاز سے ہی آپ نے نماز شروع کر دی. کفار آپ کے سخت دشمن تھے, اس کے باوجود حرم کے اندر آپ جاتے اور کئی دفعہ نماز کی حالت میں دشمنوں نے آپ پہ حملہ کیا, آپ نماز پڑھتے. سخت سے سخت موقع ہوتا لیکن نماز نہیں جاتی, کفار کی فوجیں مقابل میں ہوتی, تیر و خنجر چل رہے ہوتے, لیکن نماز کا وقت آتا تو ادھر صفیں درست ہو جاتی. بدر کے مارکے میں تمام مسلمان دشمنوں کے مقابلے میں کھڑے تھے, مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے آگے سجدہ ریز تھے, سجدے میں جھکے ہوئے تھے. تمام عمر کوئی نماز آپ نے وقت سے ہٹا کر نہیں پڑھی سوائے 2 نمازوں کے کہ وہ آپ کی قضا ہوئی تھی. ایک غزوہ خندق کے موقع پر کافروں نے عصر کی نماز کا موقع نہیں دیا, اور اس کو بھی ذرا آپ سمجھیے, ایسی جنگ تھی خطرناک, ساری دنیا کا کفر ٹوٹ پڑا تھا, تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا موقع نہیں. آپ نے کہا اللہ پاک ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے, انہوں نے ہمیں اصل کی جیسی اہم نماز سے انہوں نے جو ہے ہمیں پڑھنے سے روک دیا. اور ایک مرتبہ ایک سفر میں آپ رات کو چل کے صبح کے قریب کہیں پہنچے تھے, حضرت بلال نے کو بٹھا دیا تھا کہ بھائی تم مجھے یاد دلا دینا, تم اٹھا دینا سب کو, تو ان کی بھی آنکھ لگ گئی تھی. اس کے علاوہ ورنہ مرض الوفات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور آپ کی زندگی کے آخری دن ہے. آپ کا حال یہ ہے کہ آپ کے اوپر بار بار غروب کی تاری ہو رہی ہے, یعنی آپ غروب کی تاری ہو رہی ہے. آپ نے پوچھا بھائی لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ کرنے یا رسول اللہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. اچھا وہ ایک ٹب نما تھا, اچھا مجھے اس میں بٹھا دو اور میرے اوپر جو ہے نا 7 مشکیزیں سے پانی ڈالو. یہ علاج ہوتا ہوگا اس زمانے کا.
اس سے مشکل سے پانی ڈالتے پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں، پھر کہتے اچھا بھائی لوگوں نے نماز پڑھ لی، نہیں نماز نہیں پڑھی، سب آپ کے انتظار میں ہے، اچھا مجھے جو ہے تیز بخار ہے، اچھا مجھے اس میں بٹھاؤ اور میرے اوپر مشکل سے پانی ڈالو، پانی ڈالتے آپ کو افاقہ ہوتا، اچھا نماز پھر بے ہوش ہو جاتے، کئی مرتبہ ایسا ہوا، پھر کہا اچھا ابو بکر کو کہو کہ نماز پڑھا دو، اور آخری وقت میں آپ آ رہے ہیں، دو آدمیوں کے سہارے سے، ایک دائیں طرف ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، دوسری طرف رکھا ہوا ہے، اور آپ کے پیروں میں اتنی جان بھی نہیں ہے، آپ کے پیر گھسٹتے ہوئے چل رہے ہیں، اور آپ مسجد آ گئے، امت کو نماز کا کہا تو خود اتنی نمازیں پڑھ کے دکھائیں، امت کو صرف تعلیم نہیں دی کہ نماز پڑھنا ہے، کاش کہ امت حضور کے اسی پہ آپ کی آخری وصیتوں پہ عمل کر لیتی، کاش کہ مائیں اپنی بچوں کو نمازی بنا دیتی، ہم ساری دنیا میں اسلام نہ پھیلاتے، ہم اپنے بچوں کو اللہ کے آگے جھکنا ہی سکھا دیتے۔ یعنی آپ تصور کریں کہ کتنا اللہ کو مقبول ہوتا ہوگا، اس شیطان نے ایک سجدے کا انکار کیا تھا، سجدہ نہیں کرتا، اللہ کا نکل جا دفع ہو جا، اور اس کو ملعون کر دیا، لعنت ہے اس پہ۔ آج کا مسلمان سجدے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، آمادہ ہی نہیں ہے، جس رب کی کھاتا ہے، جو کلمہ محمد رسول اللہ کا پڑھتا ہے اور جس اسلام کا دعوے دار ہے، نہیں جھکنے کے، اللہ کے آگے جھکنے کے لیے میں تیار نہیں۔ بہرحال اب آپ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کہا کہ روزہ رکھا کرو، اب آپ کا اپنا حال کیا تھا؟ امت کے اوپر تو صرف رمضان کے روزے فرض ہیں، آپ کی کیفیت یہ تھی کوئی ہفتہ اور کوئی مہینہ آپ کا روزے سے خالی نہیں ہوتا تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب آپ روزے رکھنے پر آتے، اتنا روزے رکھتے معلوم ہوگا اب ساری زندگی اب تو آپ کبھی افطار کریں گے نہیں، کبھی آپ جو ہے بغیر روزے کے رہیں گے نہیں۔ آپ نے مسلمانوں کو منع کیا ہے کہ بھائی دن بھر سے زیادہ روزہ نہ رکھیں، ہم صبح روزہ رکھ شروع کرتے ہیں اور غروب کے وقت ہم افطار کر لیتے ہیں، اور ہمارے لیے منع ہے کہ ہم تسلسل سے، یعنی کوئی آدمی یہ نہیں کر سکتا کہ صبح روزہ شروع کرے اور اگلے دن بھی مسلسل روزہ رکھ لے، رات کو بھی نہ کھائے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کبھی 2 3 دن بیچ میں کچھ کھائے بغیر مسلسل روزہ رکھتے تھے، اور ایک دانہ بھی آپ کے منہ میں نہیں جاتا، بلکہ بعض صحابہ نے یہ چاہا کہ ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، ہم بھی مسلسل روزے رکھیں۔ آپ نے منع فرما دیا، مجھے تو میرے آقا کھلاتے ہیں، تم میں سے کسی کی ہمت تھوڑی ہو سکتی۔ اور پھر سال میں 2 مہینے، شعبان کا مہینہ تقریباً پورا اور پورے رمضان کے مہینے آپ کے روزے میں گزرے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایام 20 کے روزے، یہ جو چاند کی تاریخیں ہوتی ہیں 13 تاریخ 14 تاریخ اور 15 تاریخ، اس میں یہ پابندی سے حدیثوں میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یہ روزہ نہیں چھوڑتے تھے۔ پھر محرم کے 10 روزے ہو گئے، شوال کے 6 روزے ہو گئے، اور ہر ہفتے میں پیر کا اور جمعرات کا روزہ ہو گیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کہا کہ روزہ رکھو، تو خود آپ نے کتنا عمل کر کے دکھایا۔ اچھا ایک اور جہت سے دیکھ لیتے ہیں، آپ نے امت کو کہا کہ اپنے مال خرچ کیا کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو، اور لوگوں کے کام آیا کرو، پیسے دیا کرو، زکوٰۃ خیرات کیا کرو۔ اب آپ نے کیا کیا؟ آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی بات سن لی کہ یا رسول اللہ آپ قرض داروں کا قرض ادا کرتے ہیں، غریبوں اور مصیبت زدوں کی مدد کرتے ہیں۔ بلکہ آج میں پڑھ رہا تھا بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ پہلے آپ سے کوئی شخص کا انتقال ہوتا اور اگر اس شخص کا قرضہ ہوتا تو حضور پوچھتے کہ بھائی اس نے پیسے چھوڑ کے مرا ہے کیا اس کا قرضہ نہیں مر جائے؟ اگر کہتے نہیں ہے تو آپ کہتے ہیں تم نماز پڑھ لو، میں نہیں پڑھوں گا اس کی نماز۔ لیکن اس کے بعد جب کچھ مالی معاملات ہوئے تو حضور نے یہ فرمایا کوئی مر جائے اور اس کے اوپر قرضہ ہو، میں اس کا قرضہ ادا کروں گا اور میراث اس کے گھر والوں کو ملے گی۔ تو آپ نے خرچ کا کہا تو کتنا خرچ کیا، غریبوں کے کام آتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح خیبر کے بعد سن 7 ہجری سے آپ کا یہ معمول تھا کہ سال بھر کا خرچہ جو بندہ ہوتا تھا وہ آپ اپنے ازواج مطہرات اپنی بیویوں کے گھر میں بھیج دیا کرتے تھے، مگر حال یہ تھا کہ آپ کے گھر کا کہ سال پورا بھی نہیں ہو پاتا تھا اور بندہ سارا کا سارا ختم ہو جاتا حاجت مندوں میں۔ اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ سخی تھے اور سب سے زیادہ سخاوت آپ کی رمضان المبارک میں ہوتی۔ تمام عمر کسی کے سوال کے جواب میں نہیں کا لفظ نہیں فرمایا، کبھی کوئی چیز تنہا نہیں کھاتے تھے، کتنی تھوڑی چیز ہوتی مگر سب حاضرین کو اس میں شریک کرتے تھے۔ لوگوں کو آپ نے یہ وہ آگے روایت، لوگوں کو عام حکم تھا جو مسلمان قرض چھوڑ کر مر جائے اس کی اطلاع مجھے دے دو، میں اس کا قرض ادا کروں گا، اور اگر اس کے ترکہ چھوڑا ہے تو اس کے حقدار اس کے وارث ہوں گے۔
ایک دفعہ ایک بدو نے آ کر کہا اے محمد یہ مال نہ تیرا ہے نہ تیرے باپ کا، میرے اونٹ کو لاد دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اونٹ کو جو سے کھجوروں سے لگوا دیا اور اس کے کہنے کو برا نہیں مانا، اور خود فرمایا کرتے تھے انما انا قاسم وخادم واللہ یعطی، میں تو بانٹنے والا ہوں، خزانچی ہوں، دینے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں ایک دفعہ رات کو میں آپ کے ساتھ ایک راستے سے گزر رہا تھا، آپ نے راستے میں فرمایا ابو ذر اگر احد پہاڑ بھی میرے لیے سونا ہو جائے تو میں کبھی پسند نہیں کروں گا کہ 3 راتیں گزر جائیں اور اس میں سے 1 دینار بھی میرے پاس رہ جائے، البتہ کسی کو قرضہ ادا کرنے کے لیے کچھ رکھ چھوڑوں تو الگ بات، تو خرچ کرنا۔ اور ایک مرتبہ بحرین سے ایک دفعہ خراج اور جزیہ ٹیکس وغیرہ اس کا لگا ہوا مال آیا، فرمایا کہ مسجد کے صحن میں ڈال دو۔ صبح کی نماز کے لیے آپ تشریف لائے تو دیکھنے والے کہتے ہیں آپ نے خزانے کے انبار کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ نماز کے بعد آپ ڈھیر کے پاس بیٹھ گئے اور آپ نے مال خرچ کرنا تقسیم کرنا شروع کیا۔ جب سب ختم ہو گیا تو دامن جھاڑ کے اس طرح کھڑے ہو گئے گویا یہ کوئی غبار تھا جو دامن مبارک پر پڑ گیا۔ ایک دفعہ فدق سے 4 اونٹوں پر غلہ لگا ہوا آیا، کچھ قرضہ تھا، آپ نے اس میں سے بس اتنا لے لیا کہ وہ اپنا قرضہ ادا کر دیں اور کچھ لوگوں کو دیا۔ حضرت بلال سے دریافت کیا کہ کچھ بچا تو نہیں ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کوئی لینے والا نہیں آیا تھا اس لیے کچھ بچ گیا ہے۔ فرمایا جب تک دنیا کا یہ مال باقی ہے میں گھر نہیں جاؤں گا۔ پوری رات آپ نے مسجد میں گزار دی۔ صبح کو حضرت بلال نے آگے خوشخبری دی یا رسول اللہ نے آپ کو سبکدوش کر دیا، سارا مال تقسیم ہوا، اب آپ نے شکر ادا کیا اور گھر گئے۔ ایک دفعہ بخاری شریف کی روایت ہے ایک دفعہ عصر کی نماز کے بعد آپ نماز پڑھائی، نماز کے بعد فوراً خلاف معمول آپ ایک دم اٹھے اور گھر میں تشریف لے گئے۔ لوگوں کو بڑا تعجب ہوا، فرمایا مجھے نماز میں یاد آیا کہ سونے کا چھوٹا سا ٹکڑا گھر میں رہ گیا تھا، مجھے خیال ہوا ایسا نہ ہو کہ رات آ جائے اور محمد کے گھر میں یہ پڑا رہ جائے۔ ام سلمہ بیان کرتی ہیں ایک دفعہ آپ بہت غمزدہ تھے، رنجیدہ تھے، میں نے پوچھا کیا بات ہے؟ ام سلمہ فرمایا ام سلمہ کل جو 7 دینار آئے تھے شام ہو گئی، وہ بستر پر پڑے رہ گئے۔ اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ آپ نے مرض الوفات میں بیماری کی سخت تکلیف میں نہایت ہی بے چینی ہے، لیکن اسی وقت آپ کو یاد آیا کہ کچھ اشرفیاں گھر میں پڑی ہوئی ہیں، آپ نے فوراً حکم دیا کہ ان کو خیرات کر دو۔ محمد اپنے رب سے اس طرح ملے کہ اس کے پیچھے اس کے گھر میں اشرفیاں پڑی ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خرچ کرنے کی امت کو تعلیم دی، سب سے بڑھ کے خرچ کر کے دکھایا، نماز کی تعلیم دی، سب سے بڑھ کے نماز پڑھ کے دکھائی، زکوٰۃ کی تعلیم دی، اس سے بڑھ کے دکھایا، اخلاق کی تعلیم دی، اسے بن کے دکھایا۔ ایسے ایک اور سن لیجئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو تعلیم دی ہے اس میں ایک بات زہد بھی ہے، دنیا کی بے رغبتی بھی ہے۔ اللہ اکبر، آپ حضور کا حال دیکھیے، آپ کا حال کیا تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی تھی کہ حضور اس وقت اس دنیا سے تشریف لے گئے، ایسے تشریف لے گئے کہ 2 وقت بھی کبھی پیٹ بھر کر آپ کو کھانا نصیب نہیں۔ ہم تو جب بھی کھاتے ہیں پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، 2 وقت بھی کبھی نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹ بھر کے۔ جب آپ نے وفات پائی تو گھر میں اس دن کھانے کے لیے تھوڑے سے جو کے سوا کچھ نہ تھا، اور چند سے جو کے بدلے میں حضور کی زرہ ایک یہودی کے یہاں گروی رکھی ہوئی۔ آپ فرمایا کرتے تھے آدم کو تو چند چیزوں کے سوا کسی اور چیز کا حق ہی نہیں ہے، رہنے کے لیے ایک جھوپڑا مل جائے، تن ڈھانکنے کو ایک کپڑا مل جائے، پیٹ بھرنے کو روکھی سوکھی روٹی مل جائے اور پانی مل جائے۔ اور حضرت عائشہ کہتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے کبھی طے کر کے نہیں رکھے جاتے تھے۔ کیا مطلب؟ جو آپ کے بدن مبارک پہ کپڑا ہوتا تھا اس کے علاوہ آپ کے پاس ہو ہی نہیں تھے۔ ایک دفعہ ایک سائل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ سخت بھوکا ہوں۔ آپ نے ازواج مطہرات سے پوچھا بھائی کچھ کھانے کو ہو تو دے دیں؟ ہر گھر سے یہ جواب آیا کہ گھر میں پانی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ابو طلحہ کہتے ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ مسجد میں زمین پر لیٹے ہوئے ہیں اور بھوک کی تکلیف سے کروٹیں بدل رہے ہیں۔ ایک دفعہ صحابہ نے آپ کی خدمت میں اپنے فاقے کی شکایت کی اور پیٹ کھول کے دکھایا کہ دیکھیں ہم نے پتھر باندھ رکھے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیٹ کھولا کر دکھایا تو ایک کے بجائے 2 پتھر اس پہ بندھے ہوئے تھے۔ 2 دن سے فاقہ تھا۔ اکثر بھوک کی وجہ سے آپ کی آواز میں کمزوری آ جاتی اور نقاہت آ جاتی۔
ایک دن آپ اپنے گھر تشریف لے گئے تو بھوک تھے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، وہ جو ہے اپنی باغ میں سے کھجور توڑ کر لائے، کھانا لائے، کھانا جب سامنے آیا آپ نے ایک روٹی پر تھوڑا سا گوشت رکھ کر فرمایا یہ فاطمہ کو لے جاؤ، فاطمہ کو بھیج دو، وہ بھی کئی دن سے بھوکی ہے، اس کو کھانا نصیب نہیں ہو۔ آپ کو اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ اور حضرات حسنین ان سے بڑی محبت تھی، مگر یہ محبت امیر عرب نے بے قیمت کپڑوں، سونے چاندی کی زیوروں کے ذریعے سے ظاہر نہیں فرمائی۔ ایک دفعہ حضرت علی کا دیا ہوا ایک سونے کا ہار حضرت فاطمہ کے گلے میں دیکھا، فرمایا اے فاطمہ تم کیا لوگوں سے یہ کہلوانا چاہتی ہو کہ محمد کی بیٹی کے گلے میں آگ کا توڑ ڈالے؟ حضرت فاطمہ نے اسی وقت وہ جو ہے ہار اتار کر بیچ ڈالا اور اس کی قیمت سے غلام خریدا۔ اسی طرح ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سونے کے کنگن پہنے تو اتروا دیے کہ محمد کی بیوی کو یہ زیب نہیں دیتا، فرمایا کرتے تھے انسان کے لیے دنیا میں اتنا ہی کافی ہے جس قدر ایک مسافر کو زیادہ راہ۔ دیکھیے جائز ناجائز کا مسئلہ ہے نا کہ سونا پہننا عورتوں کے لیے ناجائز نہیں ہے، لیکن حضور نمونہ بننا چاہتے تھے، اب غریب کے لیے بھی امیر کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا کشتی کے اندر آ جائے تو پھر کشتی کے لیے تباہی ہے۔ اگر دنیا ہمارے ارد گرد ہے، یہ دنیا ہم کو جو ہے نا نمازوں سے نہیں روک رہی، اللہ کی یاد سے نہیں روک رہی، آخرت کی فکر سے نہیں روک رہی، ہمیں حرام میں مبتلا نہیں کر رہی، اور یہ دنیا جو ہے ہمیں آخرت قبر سے غافل نہیں کر رہی، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر یہ دنیا ہماری آخرت پہ ڈاکہ ڈال رہی ہے تو پھر یہ دنیا ہمارے لیے زہر ہے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے۔